और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कराची नौजवान पार्टी के रूह रवां। और मैंने आपसे जैसे कहा फैजान भाई से दो हाथ करने के, मेरी कॉल डिक्लाइन क्यों करते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? दो हाथ के लिए तो तैयार हो जाए ना आप कि क्यों डिक्लाइन करते हैं मेरी कॉल? आप मोबाइल आप रख लें मेरा, मुझे कोई दूसरा नंबर दिलवा दें, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। 1 घंटे में वापसी दे देंगे फोन। नहीं, मेरी बात सुने तो मतलब हमें भी तो इम्पोर्टेंट है ना आपकी लाइफ में। असल में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, मैं आपको समझा। आप करते हैं व्हाट्सएप पे कॉल, ऐसे ही है। आप नंबर पे कॉल करें, चले मैं वो नंबर पे कर लूंगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, दूसरी बात यह है कि आपका जो असल में नंबर मेरे भाई आपकी बेहतरी के लिए नंबर चलाया गया है कि आप जो बाइकर एसोसिएशन की फाउंडेशन जो है उसके रूह रवां हमारे फैजान भाई। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई कॉल आप रात को 4 बजे क्यों कर रहे हैं, किसी को 3 बजे क्यों कर रहे हैं? गलत बात है ना। आप देखिए कि मैक्सिमम टाइम जो होता है ना वो, हाँ अल्लाह ना करे इमरजेंसी है, अब सुबह 4 बजे भी करेंगे फैजान भाई। अब तो हेल्पलाइन नंबर दे दिए ज़ीशान भाई, जबरदस्त। 2 हेल्पलाइन नंबर दिए हमने। मैं वो भी आपकी स्क्रीन पर चलेंगे। और साथ साथ फैजान भाई मुझे एक वीडियो समझ नहीं आई, एक खातून के साथ आप मुझे थोड़ा सा समझना, मुझे नहीं वाकई में समझ आई। मैंने वीडियो देखी कि खातून है, हॉस्पिटल में है, पर्ची लेकर आएगी, क्या था वो असल में हमारे यहाँ पे तो अल्लाह सियासी पर्ची की वर्ड यूज हुआ उसमें शायद। सियासी पर्ची का वर्ड हुआ। ज़मीर मर गया इंसान का। और ख़ास तौर पे मैं तो ये बोलूँगा कि यार इतने बेशरम हैं ये जो हमारे हॉस्पिटल, जो डायरेक्टर हमारे मनपसंद लगाए जाते हैं, एमएस लगाए जाते हैं, उनको इतनी भी वो नहीं है कि एक 4 साल बच्चा जो कि वैंड के ऊपर मौजूद है, जिसको वैंड पे लगाने के लिए कहा जा रहा है कि आप पहले काउंसलर से अटैच हुई भी पर्ची लेकर आएँ कि आप इसे यहाँ पर रहते भी हैं या नहीं। वो खैर अच्छा बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, सही है, तुम अपनी जेब से दे रहे हो, ये पैसे हमारे हैं भाई। वो बच्चा 4 महीने का है तो भी उसने टैक्स की मद में पैसे दिए, ठीक है। और जब वो इस दुनिया में आया नहीं था तब भी मेडिसिन की मद में, ट्रीटमेंट की मद में, सारी चीज़ में उसने पैसे दिए। जितने की तुम दवाई दोगे ना उससे ज़्यादा पैसे वो टैक्स की मद में दे चुका है। चाहे वो बिजली के बिल की सूरत में, टॉफ़ी की सूरत में, पैम्पर की सूरत में, हर चीज़ के ऊपर वो पैसे दे चुका है। उसके बावजूद उस माँ को आपने पर्ची दे के क्या कहा कि पहले काउंसलर से जो है, जहाँ पर आप रहती हैं वहाँ के काउंसलर से वो अटैच करवा कर लेकर आएँ, टेस्ट करवा कर लेकर आएँ, उसके बाद जो है वो आपको मेडिसिन मिलेगी। मैं बस रात को ही, मेरा तो बहुत सॉर्ट आउट हालत देखी जाती है बंदे की यार। मैंने अल्लाह तो वहाँ पे हॉस्पिटल में को बोला भाई बच्चा तो अकेला है वो, और जो है मैं यहाँ पर आई हूँ आप ये। फिर मैंने चेयरमैन था वहाँ का, उसको फ़ोन किया, चेयरमैन साहब ने बताया कल इनका जमात इस्लामी का जो है कुछ इवेंट था, प्रोटेस्ट वगैरह था। खैर वहाँ पे वो जो है बहरहाल रात में उनका काम हो गया। लेकिन मैंने उनको ये कहा छोड़ें इनको, आप अपने बच्चे की अगर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उसको वैंड से निकल सकता है वो, तो मैंने यहाँ पर हम प्राइवेट वैंड और मेडिसिन देते हैं। मुझे सिर्फ इतनी बात समझ नहीं आ रही भाई, आप किस हैसियत से उससे मांग रहे हैं। दूसरी बात ये, जो इस हॉस्पिटल्स को रन कर रहा है, अब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कुरान पे हाथ रख के बताया कि उसने इस हॉस्पिटल से अपने बच्चों का कब इलाज करवाया? बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात नहीं करवाया होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाता होता ही नहीं है। और हमारे पास अगर सिर्फ यही सहूलत है उसको भी छीन रहे हो यार। भाई तुम कौन हो तो यार, तुम नौकर हो हमारे यार। नहीं लेकिन फैजान भाई नाजिम टेस्ट करेगा तो उससे बच्चे के वेंट पे लगने का क्या ताल्लुक है? हाँ ये असल सवाल ये है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट के बंदों का नहीं है, सिर्फ उनकी जागीरदार के तौर पे नहीं। आप मुझे ये बताएं, डॉक्टर से आप मिलकर दिखा दें, एटीट्यूड ही नहीं खत्म होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल भाई, आप मुलाजिम हैं, आप इसी कौम से पैसा ले रहे हैं। आपके बच्चे, अगर आप सीधी तरीके से चल रहे हैं तो आपके बच्चे जो खा रहे हैं वो इसी कौम का पैसा खा रहे हैं। आप होते कौन है यार? ये सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ कोई भी जाएगा इलाज देना है आपको। आप ये किस तरीके से कर रहे हैं कि अटेस्ट कर कर लेकर आए? एक माँ रात को 11 बजे कहाँ से लेकर आएगी? यहाँ तो दिन में काउंसलर नाजिम को पकड़ना ढूंढना मुश्किल है। 3 बजे तक का जो टाइम है उसके अंदर नहीं मिलते वो। यहाँ पे पूछेगा कौन? क्या काउंसलर और नाजिम के ऑफिस में बायोमेट्रिक है? अगर बायोमेट्रिक भी होगा तो यहाँ पे भी यही चक्कर चलेगा, ये अंगूठा लगाया, फेस स्कैन करवाया, उसके बाद घर चलेगा। मुंशी सिस्टम तो सब जगह पे है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक बात और जो कि क्वेश्चन है ब्रेक के बाद हम इनसे करते हैं, और ये पूछा जा रहा है कि हमें धमकियां दी जा रही है बच्चों के हवाले से। ये हम फैजान भाई से पूछेंगे कि इसका क्या होगा। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते सुबाफित ज़ीशान से। ओरिजिनल वेलकम बैक। और फैजान भाई आपके लिए कॉल आई है कि खातून है, उनका बच्चा नर्सरी में है और उनसे क्योंकि कंडीशन को समझ नहीं आ रही बच्चे की, तो वो डॉक्टर से, जब पूरे चाइल्ड की बात हो रही है गवर्नमेंट चाइल्ड की, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि बच्चे के लिए जब डॉक्टर से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसकी क्लिप्स कुछ लगे हुए बच्चे को, वो उतार देंगे या बच्चे को मतलब
ABCDFG, اور وہ اس ڈر میں ہے کہ کہیں میرے بچے کے ساتھ غلط نہ کر دے تو وہ چپ ہیں. تو وہ یہ تو انسانیت نہ ہوئی. نہیں چپ کیوں ہے وہ، اور وہ ڈاکٹر کس حیثیت سے نکالے گا، بات تو ساری یہ ہے. ایسے ہی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہاں کے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ صرف کیا ویڈیو بنا رہے تھے اس عورت کی بے بسی کے اوپر، جس کی آپ بات کرو نا اس کے سر سے کلپ نکالنے کے لگے. خیر ہمارا ہیلپ لائن نمبر میں شیئر کروں گا آپ کو، ان سے کہیں کہ ہم سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے. جو ہیلپ آؤٹ ہوگا وہ کریں گے اس کو. اصل میں پھر یہ والی بات بولوں گا کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ایک بات ہوئی تھی، اور آپ کے لیے ہی ایک بندوں نے ہمیں، مطلب جب آپ کا پوسٹر لگا، یقین کریں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہتا ہوں کہ ہر کسی نے رابطہ کیا. ابھی شکیلہ پروین جو کہ ہماری بہت اچھی نعت خواہ ہیں، وہ آنا چاہ رہی ہیں آپ سے ملنے. تو مطلب آپ لوگوں میں وہ مقبولیت حاصل کر رہے ہیں کہ جو ایک وزیر اعظم یا صدر صاحب کو ہوتی ہے. نشان بھائی میں آپ کو بتاؤں، میں ایک چھوٹے سے گھر کا تعلق رکھنے والا شخص ہوں، میں مسائل کا شکار ہوں. میں یہ ساری چیزوں کے اوپر جن پہ کام بہت سارے مجھے میسج کرتے ہیں، راشن، اسکول کی فیس اور یہ وہ، میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ جس ٹریک پہ میں چل رہا ہوں نا وہ تمہاری بنیادی ضرورت ہے، میں اس سے تمہیں باہر لے کر آؤں گا. ایک کل شخص میرے پاس آیا، کل ہم لائیو چلا رہے تھے، اس سے میں نے پوچھا بھائی سیلری کتنی، کہا کہ 35,000 روپے بچتے ہیں. میں نے 35,000 میں رینٹ بولا 12,000، میں نے بچوں کی فیس، یہ ساری چیزیں چلی گئیں. میں نے لگا اگر میں تمہیں 4-5 ہزار روپے کی سیونگ دوں تو کیا کرو گے؟ بولا بھائی، اس کا پہلا الفاظ تھا بچوں کے لیے سوچوں گا. میں نے جو پارک ہیں اول تو وہ بھی ٹھیکے پہ دیے ہوئے ہیں، جو ہمارے سرکاری پارک ہیں، ہمارے پیسوں کے جو پارک ہیں وہ بھی ہمیں ٹکٹ لے کے اندر جانا پڑے گا، پھر اس کے بعد جھولوں کو دینا پڑے گا سارا. میں نے پھر بھی کتنے ٹائم ہو گیا؟ بولا بھائی 4 سال ہو گئے. بولا میٹھی عید پہ لے کے گیا تھا 4 سال پہلے. میں نے یہ 4,000 بچیں گے؟ بولا بھائی بات یہ 50 روپے کا ٹکٹ، وہ پورا حساب بتا رہا. میں نے یعنی کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ کو 1,500 روپے چاہیے. میں نے چل یار تیرا یہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اپنے بچوں کی خوشی 3 مرتبہ تو تم منا لو گے. بولا ہاں. تو یہ اتنا سا ہے، بس ہماری خوشیاں اتنی سی ہیں. ہماری خوشی یہ نہیں ہے کہ میرا ابا کرپشن کرے گا، میرا ابا چاہے منسٹر ہو یا گورنمنٹ کا کوئی بھی آفیسر ہو، کرپشن کرے گا تو میرا پاپا مجھے جو ہے وہ مرسیڈیز کا فلانا اسپورٹ ماڈل دلائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایریاز جو ہیں اس کے اندر ڈسپینسری نہیں ہے؟ جو پارکس ہیں نا، جو ہمارے یہاں پہ پارکس کٹے ہوئے ہیں نقشے کے اوپر، وہاں پہ آپ کو ڈسپینسری ملتی ہے، صحیح ہے، آپ کو ہیڈ مالی وغیرہ یہ ساری چیزیں سہولتیں ہیں. کہاں ہیں؟ کل ایک میں نے موٹیویشن دی کہ ہم جو یہ لائف پہ تھے تو ہم جب گئے تو وہاں پہ ریسکیو 1122 کی گاڑی جا رہی تھی. کبھی آپ کو پتہ ہے، کبھی آپ نے سوچا یہ کتنی گاڑیاں؟ 1700 گاڑیاں اس کراچی شہر کے اندر نظر آئی ہیں؟ نہیں. میں نے کل بھی کہا، میں نے اہدی، چھیپا، JDC، فیضان یا کوئی بھی، میں نے یہ نوکر نہیں ہے، پرائیویٹ لوگ ہیں یہ. اگر یہ کام کر رہے ہیں تو میں نے احسان مانیں آپ ان کا، اور اللہ تعالیٰ کا وہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا. لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا فیضان بھائی، میرے ساتھ پرسنل واقعہ ہے. میں نے فون کیا، ہمارے بہنوئی ہیں ہاسپٹلائز ہوئے، اور اس کے بعد رمیز بھائی کیونکہ پینک چیزوں کو دیکھ رہے تھے چیزوں کو، تو میں نے پہلے فون کی عیدی. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایمبولینس موجود ہے لیکن آکسیجن موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کارڈیو CCO میں شفٹ کرنا تھا بندے کو، آکسیجن مسئلہ ہے. پھر پہلے میں پرائیویٹ کی بات کر لوں، پھر ہم بات کریں گے گورنمنٹ کی. تو پھر بات یہ آئی کہ میں نے دوبارہ کال کی چھیپا، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایمبولینسز اویلیبل نہیں ہیں. چلیں جی وہاں. اس سے پہلے میں نے کال کی تھی 1122 پر، یعنی آپ کی جو ریسکیو ہے، ٹھیک ہے، ایمبولینس نہیں ہے، ایمبولینس نہیں ہے. تیسری دفعہ جب میں نے ایمبولینس کہا، میں نے کہا بھائی کب تک ملے گی؟ تو کہتے ہیں مریض کو نیچے اتار دیں تمہیں لینے آ جائیں. میں نے کہا میں نے یہ نہیں بولا، میں نے صرف یہ بولا ہے بھائی کہ آپ کی ذمہ داری ہے نا، آپ گورنمنٹ کے ادارے ہو. کہتے ہیں نہیں بھیج رہا، کیا کر لے گا، اکھاڑ لے جو اکھاڑنا ہے. مطلب میں نے کہا اپنا نام، یہ آن کال پہ بولا ہے مجھے، بولا ہوگا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے کہا اپنا نام بتاؤ مجھے. میں کوئی ڈر نہیں ہے مجھے مارننگ شو میں بات کرتے ہوئے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا. میں ایک پرائیویٹ ایمبولینس لے کر میں اور رمیز بھائی گئے، 4 گھنٹے ہمیں لگ گئے کیونکہ وہاں سے ہم ڈسچارج لے چکے تھے، یہاں پر ہمارے ڈاکٹرز ویٹ کر رہے تھے، اور 4 گھنٹے لگ گئے مجھے ایمبولینس نکالنا. اب آ گئی اب بات اس کے اوپر. چھیپا، عیدی، سیلانی، جتنے بھی اس طریقے سے فاؤنڈیشنز ہیں، ان کے اوپر تو تنقید ہر کوئی کر لیتا ہے موبائل اٹھا کے. میں اویئرنیس بتا رہا ہوں، میں آپ کو 1700 گاڑیاں ہیں ریسکیو کی 1122. دوسری بات یہ اس کے اندر ڈاکٹر موجود ہوتا ہے، ساری چیزیں موجود. یہ کروڑوں روپے کی ایک گاڑی ہے، یہ میرے پیسوں کی ہے. جو میں کہتا ہوں نا کہ بھائی حساب دو، ہمیں اس چیز کا دو کہ مجھے یہ سہولت کیوں نہیں ملے گی. میں چھیپا، عیدی کیوں بات کروں؟ میں ریہیب سینٹر کے 22 ارب روپے کے بعد
فنڈ دینے کے بعد 22 ارب روپے کا فنڈ دینے کے بعد ریہاب سینٹر کا میں ایدھی میں اپنے چاہے وہ بچے کو جمع کراؤں, اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, نشے کے عادی افراد کو ایدھی میں جمع کیوں کراؤں, ریہاب سینٹر کے میرے پیسوں سے پیسے کیوں کاٹے جا رہے ہیں. ریسکیو 1700 گاڑیاں روڈ پہ کبھی نظر آئی ہیں؟ نہیں آئی. کیوں؟ وجہ کہاں ہے؟ کون پوچھے گا؟ یہاں وہی بات ہے, کوا بھینس کو بولتا ہے تو کتنی کالی ہے, کالا کالے سے حساب نہیں لے سکتا کیونکہ دونوں کالے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ سارا چل رہا ہے سلسلہ. اس کے لیے پبلک کو خود سوچنا پڑے گا, اویئرنیس چاہیے ہوگی. صرف بات اب جو ہے نا میسیجوں تک نہیں رہے گی, صرف چائے کے ہوٹل تک بات نہ رہے. اچھا لیکن میں ایک بات بولوں فیضان بھائی, کال آئی ہے کہ بھائی اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو پھر ان نون نمبر سے دھمکیوں کی کالز آتی ہیں. اس کے لیے بھی کریں گے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, میں نے کل یہ بات سمجھائی ہے, ہم سب مل کے کریں گے, اکیلا نہ سمجھو اپنے آپ کو, سب مل کے ہم لڑیں گے. میں یہ نہیں بولوں گا کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے, صرف اتنی بات بتاؤں گا کہ ابابیل جو ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ نے کام کیا لیا. اس نے پتھر اٹھائے اللہ کے حکم سے لے کے گیا, جب اس نے ڈراپ کیے نا وہ پتھر, اصل کام کیا پتھروں نے, جو گھسے اور بلاسٹ ہوا. ایسا ہی ہے, پلیٹ فارم موجود ہے, پتھر تم بلاسٹ والے بنو, بس انشاءاللہ لڑیں گے, اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے جائز. یہ بات یاد رکھیے گا, کوئی بھی کال آئے گی تو وہ ان کی آئے گی جو دہشت گرد ہیں, جو اس ملک میں امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں, جو چاہتے نہیں ہیں, جو خود کرپٹ ہیں. باقی جو لوگوں کے ذہن میں اگر ہے کہ کوئی ادارہ فون کرے گا تو یہ ان کی بھول ہے. مجھے 1 سال ہو گیا, میں نے بڑے بڑے اسٹیپ اٹھائے, مجھے سنگل کبھی کوئی کال نہیں آئی. تھریڈس کی آئی ہیں, میں نے BLA کے لیے کام کیا, جس کے لیے بھی کام کیا میں نے بولا بھائی یہ پروٹیسٹ کیے ہم نے, اب یہ منشیات کے اوپر بات کی, تو مجھے تھریڈس کی میسیج آتے ہیں. میں نے اس کے لیے SSP سینٹرل ذیشان شفیق صاحب کو بھی کہا, جن پہ انہوں نے کال بیک کی, لیکن آج تک اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا. IG صاحب کو لکھ دیا, سیکیورٹی کے لیے سب کچھ لکھ دیا, لیکن آج تک سیکیورٹی کے لیے انہوں نے فون نہیں کیا, نہ ہی کریں گے وہ. وجہ تم تو ہمارے خلاف بول رہے ہو. میں خلاف وہ نہیں بول رہا, جائز بات کر رہا ہوں. میں جہاں اچھائی کرتے ہیں وہاں ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں بھائی یہ کام کیا آپ نے. ایک بچہ بھی اغوا ہوا 12 دن, آج تو میرے خیال سے 14 دن ہو گئے, اس کے لیے AVCC کے SSP ہیں, انہوں نے ایکشن لیا. ان کے پاس مارک نہیں ہوئی تھی FIR, لیکن انہوں نے ٹیم بھیجی اپنی, میں نے ان کو اپریشیٹ کیا. میں نے کہا بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو غلط کام کے اندر اگر آپ غلط ہیں تو پھر ڈریں, غلط نہیں ہے مدد اللہ کرے گا. ایسا ہی ہے, مدد اللہ کی طرف سے آئے گی, چیزیں ہمیں خود مینیج کرنی پڑیں گی. ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا مجھے ایک بات اور, ایک بھائی کا فون آیا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی فیضان بھائی کی طرح اپنا 15 دن کوئی YouTube چینل چلایا, اور اس کے بعد مجھے بند اس لیے کرنا پڑ گیا کہ میں بھی فیضان بھائی کی طرح چاہتا تھا کہ میں بنوں, میرے رول ماڈل فیضان بھائی ہیں. اور فیضان بھائی جو ہیں وہ جس انداز میں بولتے ہیں, جس طریقے سے بولتے ہیں, میں نے کوشش کی, مجھے کالز یہ آئیں کہ آتے جاتے تمہارے ماں باپ کو بھی دیکھ لیا, ان کو بھی گولیاں مار دیں گے. تو یہ تو غلط بات ہے نا, یہ تو آپ ٹیلنٹ کو دبا رہے ہیں. ٹیلنٹ کو دبا رہے ہیں. اچھا یہ کون ہے؟ یہ مافیاز ہے نا. جیسے ابھی میں نے منشیات کی بات کی تو مجھے بھی تھریڈز آئی اسی ٹائپ کی نا کہ ایسا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. میں نے اللہ یار شوق پورا کر لیں. اللہ کی اجازت, اللہ کی اذن کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے, نہیں ہو سکتا. پھر دوسری بات یہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم ڈرو مت, وہ اگر 100 ہیں تو تم 10 ان پہ بھاری ہو گیا. ایمان کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. سبحان اللہ. لڑیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ مر تو ویسے ہی رہے ہم, کیا ہے سہولت یہ بتائیں. ایسا ہی ہے. کبھی میں بچے کے دودھ کے لیے رو رہا ہوں. آج اس پورے ملک پاکستان کے اندر کی بات کروں گا میں, بالخصوص اس پورے صوبہ سندھ کے اندر, گھروں کے اندر جو مرد اور عورت کی لڑائی ہے نا وہ پیسوں کے اوپر ہے کہ تم اتنے پیسے کما کر لا تو پورا ہی نہیں ہوتا. حالانکہ وہ مرد گدھا مزدوری کر رہا ہے, پورا نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ بولا یار تم کما کے نہیں لا. تو وہ بتاتا ہے بھیا میں یہ کام کر رہا ہوں, میری 1000 روپے جو بھی پیسے آتے ہیں وہ عورت بھی کیا کرے, بچے کو 1000 روپے کا نوٹ دیتی ہے, واپسی آتا ہے حساب دیتا ہے, بچہ پورا ایکول ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. آج کل گھروں میں لڑائی بھی اسی وجہ سے جو ہے وہ پیسوں کی وجہ سے. بہت سارے گھر ٹوٹ گئے. کیا ہوا؟ بولا کماتا نہیں ہے. بولا بھائی کماتا تو ہوں, 40,000 روپے کما کے دیتا ہوں, نہیں ہو رہا پورا. لڑائی ہیں گھر کے اندر. اچھا جی, میسیجز آئے ہیں آپ کے لیے, میں لائن سے پڑھ دوں کہ بھائی مجھے یہ بتائے گا کہ رجسٹریشن کی جو فارم آپ نے کہا تھا وہ آپ کب دے کر جائیں گے؟ ہمیں مسکراتی صبح سے لینا ہے یا کوئی آن لائن پورٹل ہے؟ اچھا آن لائن کا پورٹل بھی ہم کھول رہے ہیں, ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. میں نے کچھ ایسے سرپرائزز ہیں جو ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا, نہیں کیے. زبردست. وہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ
جب تک اپنی چال چل نہ لو نا تب تک بات آؤ نہیں. اچھا جی، ایک اور بھائی نے کہا کہ ہم فیضان بھائی کے ساتھ اس لیے موجود ہیں اور آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک رہیں گے کہ فیضان بھائی صرف بات نہیں کرتے، فیضان بھائی خواب نہیں دکھاتے بلکہ جاگا کر محنت کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب سو اور اچھے خواب دیکھو. ایسا ہی ہے بالکل بھائی. میں سیدھی بات بتاؤں, دیکھنے والے اگر 1000 لوگ ہوں گے یا 200 ہوں گے ابھی لوگ, وہ اس بات کی شیورٹی دیں گے کہ فیضان بھائی ہمیں ہماری پہنچ پہ ملا. میں روزانہ لائیو بیٹھتا ہوں 2 گھنٹے, روزانہ بیٹھتا ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے میسیجز میں نہیں دیکھ سکتا, میں ان کے لیے لائیو آتا ہوں. اس لیے بولتا ہوں یار جو پوچھنا ہے پوچھو, جو بات ہے وہ پوچھو. کسی کا کوئی ایسا میجر ایشو ہے تو وہ نمبر ڈراپ کرتا ہے, اس سے رابطہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے ہیلمٹ کے لیے کل کمپین چلائی, میں نے ایک ویڈیو میسیج پیغام ڈالا. دیکھو یہ رسپانس ہے, پبلک کے رسپانس سے لوگ بھی چاہتے ہیں لوگوں کی مدد کرنا. کل میں نے ایک ویڈیو ڈالی, میں نے کہا یار اچھا ہمیں تو آپ کو پتہ ہے نا, ہمارے یہاں پر تو ہمارے اوپر عذاب ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے آیا. جب کہ ہم بات کر رہے ہیں, بول رہے ہیں بھائی ہمیں کوئی ایسا 2-3 شاپس پہ میں گیا, واٹر پمپ گیا, صدر میں گیا میں, کہ وہاں پہ جو ہے مجھے اس ٹائپ کی اس کوالٹی کا جو ہے وہ ہیلمٹ چاہیے تاکہ لوگوں کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں. سب بات بتائی, خیر ہمیں ریٹ بہت زیادہ بتایا گیا. جو کارخانے والا ہے وہ ہمیں الگ ریٹ بتا رہا ہے, وہی کوالٹی میں باہر ٹھیلے سے پوچھتا ہوں تو 200 روپے کا فرق آ رہا ہے. یہ ہے ہمارے یہاں پہ کام. یہ میں نے کل ایک ویڈیو ڈالی, لوگوں نے میسیج اپنے ڈراپ کیے, اور یقین کریں آج سے ہے نا سیمپل آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا جی فیضان بھائی, آپ کے لیے داڑو مور کا کوئی علاقہ ہے, وہاں پر یہ بھائی ہمیں آن لائن اسٹریمنگ پر دیکھ رہے ہیں. اچھا نہیں, یہ نائجیریا میں دیکھ رہے ہیں ہمیں, داڑو مور میں. میں انٹیریئر کی طرف سمجھا. انہوں نے کہا کہ I just want to say is about فیضان, he is the sun for Pakistan, سورج, ٹھیک ہے. اور the thing is that کہ I would like to ask فیضان, can we join whenever I come to Pakistan, can I join your party? Yes, کیوں نہیں, بالکل ہے سب کے. ہاں اچھا جی, اس کے بعد انٹیریئر سے ایک بھائی کا میسج ہے اور یہ مورو سے بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ فیضان بھائی بہت عجیب سی بات ہے کہ آپ کو کال کرنا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعی میں آپ وہ مسیحا ہیں کہ لوگ آپ کو بہت کال کرتے ہیں, تو بیسٹ ہے میسج کر لو, کبھی نہ کبھی تو پڑھو گے بھائی. یہ میری بھی کال ڈکلائن کرتے ہیں, یہ گندا آدمی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ موبائل آپ رکھ لیں. وہ لکھا. اچھا جی, ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ میرا نام ABC ہے, نام اس لیے نہیں بتاؤں گا. فیضان بھائی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں کچھ بھی 7 چیزیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ہم دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. میرا نام ABC ہے اور آج میں اپنے بچے کو پیٹ بھر کر روٹی کھلاتا ہوں کیونکہ فیضان بھائی نے مجھے نمبر پلیٹس دیں. ارے نہیں یار, جزاک اللہ, ماشاءاللہ. اور جی بریک کا کہا جا رہا ہے, اسی طریقے سے مزید میسیجز ہیں, ہم ڈسکس کریں گے اور آپ سے بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مسکراتے ثوابت, ذیشان اثر. alright جناب, ویلکم بیک. اور آج یہ کہا جا رہا ہے MCR سے بھی آپ کے لیے بھائی کہ ہم لمبی بریک پر نہیں جائیں گے. فیضان بھائی کے لیے کال میسیجز ہیں. اچھا جی, کال پہ بھائی نے بولا ہے فیضان بھائی اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کو اجر دے, اور میں اپنا بچہ کھو چکا ہوں. میرا 16 سال بعد بیٹا ہوا جو کہ جنا کی غفلت, ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے دنیا سے جا چکا ہے. اور فیضان بھائی مطلب کہ روتے ہوئے کال تھی تو نہیں دے پائے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسے ہی کرتے رہو کیونکہ گود اجڑنے کا کیا درد ہوتا ہے مجھے پتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. تو بڑا افسوس ہوتا ہے. اچھا ایسے ورڈز کہتے ہوئے بھی نا خود بھی عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے, بات نہیں ہوتی ہے, تو اس لیے آپ بولیں ہیں زیادہ بہتر ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں, اچھا میں پھر وہی بات بولوں گا کہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا, اس کے بعد آپ کرو گے کیا. یہاں پہ آپ کی آواز دبا دی جائے گی. شہر کے اندر کھرچ کے جو ہے نا لوگوں کی باڈی نکالی گئی ہے, کھرپی ہوتی ہے نا, اس سے لوگوں کی باڈی نکالی گئی ہے, کیما بنے ہوئے لوگ ہیں. اس کے بعد ہوا کیا, FIR ہوئی. FIR ہونے کے بعد تفتیش کے اندر بندوں کو نکال دیا گیا. یہ ہے ہمارے یہاں کا. آپ سب سے پہلے ہمیں ایک ہونا پڑے گا, اتحاد کرنا پڑے گا. دوسرا, میں بار بار ایک میسج کنوے کر رہا ہوں, چھوڑ دیں یہ باتیں کہ اس سیاسی جماعت نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, وہ کیا. ہم نیوٹرل ہو کے بات کر رہے ہیں. فیوژن کا ایک بندہ ہے جنہوں نے میسج کیا ہے میرے پرسنل نمبر پہ, آپ کو کہاں سے مل گیا میرا پرسنل نمبر. اچھا, انہوں نے کہا ہے کہ میں فیضان بھائی کے لیے یہ میسج دینا چاہتا ہوں ذیشان بھائی, کیونکہ کال میں ملا رہا ہوں, نمبر مسلسل بزی جا رہا ہے, کالنگ نمبر. انہوں نے کہا کہ فیضان بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں دبئی جا رہا ہوں اس لیے کیونکہ یہاں پر روزگار میسر نہیں ہے.
फैजान भाई 1 साल जरूर लगा कर आऊंगा कि मैंने अपनी माँ का जेवर बेचा है, वापस आकर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने अच्छे मौके हमारे लिए बनाएं कि मैं अपनी माँ के वो चूड़ियां जो मैं बेच कर जा रहा हूं मैं उसको बना कर दूं। इंशाअल्लाह ताला, बोलो आप साथ रहें, साथ दें, मैं दुआओं में यही कम से कहूंगा कम साथ कि रहें। दुआओं में इस बंदे को जरूर याद रखें। ये फोन उठाए या ना उठाए, मैं ऑनर कहता हूँ, जिगर का टुकड़ा है, लव यू नहीं ब्रो। नहीं, love तो you। ये चीज है कि अच्छा जी, एक और भाई ने मैसेज किया है कि भाई मैं माजरत चाहता हूँ, आप भाई मैं मैसेजेस देख रहा हूँ, दूसरे फेसबुक पर भी देख रहा हूँ, अपने पर्सनल फेसबुक पर अच्छे खासे मैसेजेस हैं, वो मैं इससे पूछ लूंगा। फैजान भाई एक कॉल मैं आपको करूंगा आज या कल में, मुझे 4-5 सवाल, 8-10 सवाल जो आए हुए हैं, 10 नहीं बल्कि 22 हैं, ठीक है 22 हैं, तो वो फिर मैं आपसे पर्सनल उसका आंसर लेके फिर उसको हम ऑन एयर कर देंगे चीजों को, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी मुस्कुराती सुबह की जो फेसबुक है उसके ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं। फैजान भाई से ये पूछिएगा कि क्या माजूर लड़कियां भी इस दौड़ में आगे आ सकती हैं जिनको लोग ये कहते हैं कि तुम तो नाकारा हो। फैजान भाई क्या मुझे ऐसी बाइक मिल सकती है कि मैं अपने छोटे बहन भाइयों का पेट पाल सकूं। अच्छा देखें, अभी लेडीज़ के हवाले से हम एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर जैसे ये कहा इस दौड़ के अंदर, अब मुझे नहीं पता उन्होंने बाइक के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नहीं, किसी वो ने किए हैं। अपाहिज है ना तो बेचारी, तो उनको बाइक रिक्वायर्ड है, तो क्या हमको ऐसी कोई चीज मिल सकती अच्छा, है। मैं अभी इसी तरफ ही आ रहा हूँ। देखें अपना जिशान भाई, आपको ये पता है हम सेल्फ फाइनेंस हैं खुद ही ना। ऐसे ही है। आज हमने एक पोस्ट ड्रॉप करनी है, वो पोस्ट इस वजह से ड्रॉप करनी है क्योंकि हमारे पास अभी तक जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं की, सही है। लेकिन अभी तक 4,35,000 लोग हैं जो कि हमारी मेंबरशिप। अच्छा फैजान भाई सॉरी, मैसेज ऊपर नीचे तो मुझे काटना पड़ेगा, माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक नहीं, कोई है। बात मैसेज ये आया है कि फैजान भाई आप तो इंटरनेशनल टूर भी करते हैं, ना सिर्फ लोग आपको खोल कर बिलीव करते हैं, आप पर तो लोग आंखें बंद कर कर बिलीव करते हैं। जहां पर आपका नाम आता है तो वहीं पर बात आती है कि भरोसा और अमन का नाम फैजान, माशाल्लाह। तो आप इंटरनेशनल डोनर से क्यों मदद नहीं लेते। फैजान भाई ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये तहरीक अगर रुकी तो ये समझेगा कि आपने पाकिस्तानियों के, कराची वालों के हिम्मत और हौसले को तोड़ दिया। भाई अब वो सारी बात यही है कि हर किसी का जहन या यही मैं है। रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी इंटरनेशनल डोनर्स हमें देख रहे हैं, जो भी मौजूद हैं, फैजान भाई का नाम ही काफी है कि फैजान भाई की पोस्ट ऑन एयर हुई तो लोगों ने मुझे बहुत एम्फेसाइज किया कि वी वांट टू मीट यू, और बिल्कुल जी आपके लिए भी हम सिलसिला रखेंगे। तो फैजान भाई अगले प्रोग्राम में आप मौजूद हैं या आप टूर पर हैं। 7 तारीख को मैं 7 तारीख को हैं, तो मींस कि अगला तो हो सकता है हो या ना हो, मोस्ट नहीं होगा। संडे मंडे, हाँ मंडे है ना, तो आप जा रहे हो, नहीं मंडे की तो सुबह मंडे की आप morning सुबह की जा रहे हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे अपने हम जो है, अगर इफ दिस पॉसिबल फॉर यू कि हम एक रिकॉर्ड कर लें और लोगों को हाँ। हम रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोग्राम को, मैं ऑन एयर इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहूंगा कि आप लोग आए, आप लोग आकर राब्ता करें, और मुस्कुराती सुबह का फेसबुक पेज, मुस्कुराती सुबह का इंस्टा पेज, मुस्कुराती सुबह टिकटॉक पर मौजूद है। आप अपने मैसेजेस ड्रॉप करें जो आना चाहता है, जो वो बंदा जिसकी क्वेरी वाकई में क्वेरी को उर्दू में क्या बोलते, जिसका मसला जो जेन्युइन होगा, आप तमाम लोग हमारे शो की जीनत बनेंगे और फैजान भाई से हम बातचीत करेंगे और चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फैजान भाई अब हम कॉल वाला सिलसिला यहाँ मुनक़ता करेंगे, हम लोगों को बुलवाएंगे शो पर ताकि वो लोग आए और बैठकर आपसे जो मिलने की चाहत भी रखते हैं वो भी आ सकते हैं। बिल्कुल जी, एक भाई ने कहा कि क्या मिलने वाले नहीं आ सकते फैजान भाई से। नहीं क्यों नहीं, देखिए मेरा टाइम है ना, मैं शाम में हमेशा वहीं पर ही होता हूँ। अभी यहाँ से जैसे जाहिर सी बात है फ्री होऊंगा, फ्री होने के बाद 1:30 बजे मेरा एक जगह पे लंच है ना, हालांकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, घर वालों ने ऐसे ही आपके सामने रखा है चिकन वाला, की आप ये ट्राई करके जाएंगे, शेफ गजाला ने बड़ा जबरदस्त सा बनाया है। तो मेरा लंच है कहीं पर, और वो है किस लिए, इसी वेबसाइट के लिए हमने कुछ लड़कों को राब्ता किया है कि हमें कोई एक ऐसा पेज मिले जैसे उसमें सब कुछ इजी हो। बहुत सारे ऐसे सवाल, कल एक बंदे ने हमें पेज बना के दिया जिसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि मुझे भी थोड़ी बहुत परेशानी होगी, तो उसको सिंपल किया जाए, सिर्फ CNIC नंबर उसमें ड्रॉप किया जाए, उसकी तमाम डेटा वेटा सारी चीज़ें आ जाएँ, उसका बाइक नंबर वगैरह ये सारा है। अभी नादरा लिंक होगा वो, तो नादरा लिंक देखें वो एक अलग चीज़ है ना, हम जो बना रहे हैं, हमारे अब बाइक राइडर है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सही है, उसके पास एक कार्ड होगा, वो कार्ड से जैसे ही अपना कार्ड नंबर डालेगा ना उस वेबसाइट के अंदर, उसकी तमाम चीज़ें आ जाएंगी, ये मोबाइल नंबर है, ये इसका नॉमिनेशन है। एक चीज़ मैं फैजान भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 2 चीज़ें ज़रूर वो रखिएगा। एक, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, उस चीज़ में एंटर करिएगा। अच्छा आपको एक यहाँ पे रोकी का ब्लड ग्रुप के हवाले से मैं आप लोग को बताऊं, हम
ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے بلڈ بینک کے اندر، حسینی بلڈ بینک میں بھی، اور ایک دو بینک ہیں وہاں پہ ہم نے اوپن کروایا اس وجہ سے کہ بہت ساری ہمارے پاس فیملیز ایسی آتی ہیں جن کے پاس جو ہے وہ نہ ڈونر ہوتے ہیں نہ پیسے ہوتے ہیں. تو ہم اس کی ابھی کمپین سٹارٹ کرنے والے ہیں. اس کے اندر ہوگا کیا، ہم بلڈ لے کے سیو کرا دیں گے. مجھ سمیت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ایٹ اے ٹائم فوراً پڑتا ہے تو بلڈ نہیں ملتا، وہ ہم سیو کروا دیں گے حسینی بلڈ بینک میں، یا جو ہمارے ابھی بات چل رہی ہے 2-3 جگہ کے اوپر. وہاں پہ جب ہم سیو کروا دیں گے کہ کسی نہ کسی کو اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو، ٹھک کر کے رابطہ کرے گا، وہ اس کو بالکل بلڈ ایسے ہی کہ ملے گا. کبھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہاں ہے، بلڈ ساتھ ملے گا. بوتلوں کی لیکن پڑتی ہے. 4600 کی جو ہے 4000 to 4600 کا جو ہے وہ ڈونر کے بعد دیتے ہیں ایسے ہی ہے. بلڈ لینے کے بعد. تو یہ سہولت انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس کی پراپر کمپین ڈلائیں گے تاکہ جو لوگ آ کے دینا چاہیں وہ دیں. اچھا، ہاسپٹل کا نام لینے سے انہوں نے منع کیا ہے بھائی نے. بڑا اچھا میرا کیا کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ دوست ہے، اس نے مجھے میسج کیا، اس نے کہا کہ میں فیضان بھائی کے پروگرام کے جو چیزیں ہیں وہ دیکھتا ہوں. فیضان بھائی نجی اسپتال گورنمنٹ کا ہے جہاں پر گائنی وارڈ بڑا مشہور ہے، اور وہاں پر ایک کیمپین چلائی گئی ہے کہ آپ کا پہلا بچہ ہے یا 10واں بچہ ہے، ہاں آپ نے ڈیلیوری کے ساتھ ہی بچے بند کروا دینے ہیں. ایسا ہی ہے. بھائی میں پہلے بچے کے بعد کیسے بند کروا سکتا ہوں؟ اور اب یقین کریں کہ میں نے جب تک انتظام کیا، اچھا مجھے نہیں پتا تھا ابراہیم کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. آئی ایم سوری میرے بھائی، میسج پہ پتا چلا کہ میرا بچہ ڈیلیوری سے 7 منٹ پہلے ماں کے پیٹ میں وفات پا گیا. یہ تو گندی بات ہے، مطلب آپ بچہ کیوں بند کروائیں؟ یہ تو میں آپ غلط کو بات بتا، ہے. ابھی ایک کمپین چل رہی ہے اس ٹائپ کی کہ جو ہے وہ آپ بچے پیدا نہ کریں، آبادی بڑھے گی، پولوشن بڑھے گی. گندی بات ہے. یاد رکھیے گا ذیشان بھائی، جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی بنیں گے، شریعت کے اگینسٹ جائیں گے، آپ کا حال یہی ہوگا جو آج ہمارا ہو رہا ہے. کہاں لکھا ہے شریعت میں بچے زیادہ نہ ہو؟ ایسا ہی ہے. یہاں پہ جو چل رہا ہے معاملہ، یہ سارے انجیکشن ہو، میڈیسنس ہو، یہ ساری چیزیں ہو. آپ کون ہو تو یہ فیصلہ کرنے والے کہ یار اتنے بچے ہو جائیں گے تو اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ بات عجیب سی ہے. مجھے ایک بات لیکن بتاؤ. اللہ پہ توکل نہیں ہے. نہیں، کیا لیکن کہا کہ اس خوف سے نہ قتل کرو کہ ان کو کھلائے گا کون؟ رازق تو اللہ ہے. چاہے 1000 لوگوں اور کو نہیں کھلا رہا کیا؟ اس تو پھر مثال ایسی ہے نا کہ یمن کا جو شہزادہ ہے وہ کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے مٹھی بھر بھر کے ہیرے آپ کی طرف پھینکے اس کے پاس ختم نہیں ہوگا، لیکن وہ صرف 2 سبزیاں وہ بھی کہتے ہیں نا نچوڑ کے ابالیں تو وہ بھی کھا سکتا ہے، وہ بھی ملیدہ کی بھی، تو وہ بھی تو کھا تو وہ بھی سکتا ہے. تو واقعی میں آپ والی بات کہ 100% کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے. لیکن مجھے فیضان بھائی یہ سمجھ نہیں آ رہی کیمپین کیا ہے؟ اسلام کے اندر تو یہ چیز ہی نہیں ہے، آپ کسی کو یہ بول بتا نہیں تو رہا ہوں سکتے. آپ کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی کبھی بھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ عذاب کس لیے آ رہی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، 58 انڈسٹریل زون جو ہے 58% جو ہے یہاں سے ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کراچی شہر سے. 68% جو ہے ٹیکس صرف کراچی دیتا ہے. آپ اس کا حال چیک کر لیں اور دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں. فیضان بھائی شکارپور سے نوفیل ہیں کوئی، انہوں نے کہا کہ میں جلسے میں پہنچا اور میری فیضان بھائی سے بات نہیں ہو سکی. میں نے صرف ادا کے ہاتھ کو چوم کر اپنے سر پر لگانا ہے کہ یہ محبت والا ہاتھ ہمیں اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے لیے دے. کیا میں آپ کے شو پر آ سکتا ہوں؟ بالکل جناب، شو پر آپ آ سکتے ہیں. کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ کا اپنا شو ہے، یہ گندی بات نہیں کرتے، یہ آپ کا شو ہے، آپ نے ضرور آنا ہے. بس صرف کچھ سیکیورٹی ریزنز ہوتے ہیں جس پر چیکنگ ضروری ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آپ کے لیے بھی سیفٹی ہے، وہ میرے لیے بھی سیفٹی ہے. اور اس کے بعد شو کے علاوہ کیا میرے پاس ویسے ہی آ جاؤ وہاں پہ کوئی بات نہیں، میرے کیمپ پہ آ جائیں، وہاں آرام سے بیٹھ کے گیٹ ٹوگیدر کریں گے. اچھا فیضان بھائی، آپ کے لیے کہا گیا، ایک بھائی نے لکھا ہے، لڑکے نے لکھا ہے کہ آئی ایم 16 years old، نہیں آئی ایم 26 years old، سوری آئی ایم 26 years old but I love to watch every video of فیضان خان. آپ فیضان خان ہیں؟ نہیں فیضان حسین. ٹھیک ہے، فیضان خان پاکستان تحریک نوجوان پارٹی، سوری نوجوان پارٹی. اینڈ the program is that کہ I would want to be seem like فیضان بھائی. Tell him to give me some tips. He is a model. You are rock, bro. نہیں یار، تھینک یو. ایسی اپنا اپنا نظریہ ہے لوگوں کو. نہیں مطلب ہر چیز سے. اچھا فیضان بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ ربیع الاول پر چاکی واڑہ کے گلی نمبر 23 میں اتنی بھوک ہے کہ آپ کسی بھی بندے کے تھرو چاہے نبی کی آمد پر صرف ابلے ہوئے چاولوں کو ساتھ ہی ہمیں کھانا کھلا دیں، لیکن کھلائے ضرور.
بھائی آپ ان سے یہ کہیں کہ ہمارا جو آن لائن نمبر جو ہے اس پہ آپ رابطہ کر لیں. آپ رابطہ کریں. ابلے ہوئے چاول نہیں جو خود کھاتے ہیں وہ انشاءاللہ پہنچے گا آپ کے پاس. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہے نا یہ نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, لوگوں کو کہیں یہ ہیلپ لائن نمبر ہے ہمارا نا, لیکن ایشوز کے لیے بات کریں. یہ اس طریقے سے نہیں کہ نمبر پلیٹ چاہیے یہ وہ جینین اگر کوئی ایشو ہے تو وہ اس کے اوپر رابطہ کر سکتا ہے. ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 0326 8342 510. 0326 0326 8342 510. یہ ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے فاؤنڈیشن کا. جیسے ان بھائی نے کہا کہ ابلے چاول کے حوالے سے بات کی جو بھی, تو اس کے اوپر آپ نے میسج ڈراپ کر دینا ہے. صرف اس پہ واٹس ایپ بھی موجود ہے. آپ کے لیے جو میسج ہے, مینا کماری نے یہ کہا کہ میں بالکل جی نمبر بتا رہا ہوں لیکن ایک میسج آیا. مینا کماری نے لکھا ہے کہ ہم ہندو ہیں اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یہاں پر جواب میں دوں گا فیضان بھائی آپ کے بہاف پر. لکھا یہ ہے کہ میں اپنے میاں کے ساتھ آئی اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی نمبر پلیٹ کی. انہوں نے 2 کی جگہ 4 نمبر پلیٹ دی اور کہا کہ گھر میں بھی لے کر جاؤ, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بھائی اتنے اچھا نکلے گا. ہم نے تو صرف یہ جانا کہ ہم جا کر دیکھیں کہ اتنے لوگ بات کرتے ہیں, اس کی بھی سن لیتے ہیں. تو اس نے جا کر ہمیں زمین میں ملا دیا. نہیں جی استغفر اللہ, زمین میں آپ کو کسی نے نہیں ملایا. اور یہ فیضان بھائی اٹسیلف بات کریں ایک مسلمان ہونے کے ناطے, اللہ اور نبی کو ماننے کے ناطے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں احکامات دیے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے جو ایک نام ہے وہ ہے فیضان بھائی. جی فیضان اب آپ سے بات. اچھا دیکھیں پتہ ہے کیا, وہاں پہ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن سے صوبے کے اوپر ایشو چل رہی ہے نا, تو مجھے کہا کہ بھائی آپ بھی تو مہاجر ہیں, آپ مہاجر صوبے کی بات کرو. میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا اللہ کے اگینسٹ, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ کے اندر کہہ رہا ہے بسم اللہ کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے, میں پوری عالم کا رب ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا کفار سے کام نہیں لیے؟ جب ان میں کیسے جنگجو پیدا ہوئے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے حاکم رہے. پہلے کیا تھا, اسلام سے تعلق نہیں تھا, لیکن جب آیا تو تختے پلٹ دیا. ایسا ہی ہوا. اچھا میں یہ بتاؤں گا کہ میرے پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ. پروفیسر صاحب نے بھائی اسپیشلی نمبر لیا ہے. پروفیسر صاحب میں اس وقت کان کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا, لیکن دل سے سلام ہے آپ کو. آپ میرے بیچلرز کے 3rd ایئر کے ایچ او ڈی تھے اور آپ کا نام ہے علی ربانی. علی ربانی سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائننگ کیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ ذیشان تمہارے شو کے بارے میں مجھے پتا تھا لیکن بیٹا ٹائم نہیں ملتا تھا, کبھی کبھار بیچ میں دیکھ لیتا تھا, لیکن یہ جو برخوردار آیا ہے یہ جنا کی کاپی ہے, اور ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. نہ صرف ترقی دے بلکہ اس کی ہر اس زاویے سے رہنمائی اور حفاظت کرے جہاں سے دشمن اس کو دیکھ رہا ہے. اور میں نے بہت مشکل سے تمہارا نمبر لیا, اب یہ بولو گے کہ ٹیچر لالچی ہے, میں نے صرف دعائیں دینے کے لیے میسج کیا. بھائی بہت بہت شکریہ. تھینک یو فیضان بھائی کہ آج میرے پروفیسر صاحب نے مجھے, میں کب سے شو کر رہا ہوں, ابھی جا کے مجھے ملا. اچھا جی میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ فیضان بھائی نے جو ہے وہ ہمارے ادارے کے ساتھ بھی بڑا تعاون کیا. 2 دفعہ نمبر پلیٹس میں نے بھی دی, ایک دفعہ تو پورا پیکٹ دے گئے تھے, دوسری دفعہ بھی میں نے مانگی. 2 نمبر پلیٹس ابھی آپ پر ڈیو ہیں میری, وہ میں آپ کو بول رہا ہوں, وہ گاڑی والی. تو وہ اصل میں فیضان بھائی اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, اور ابھی بھی ادارے کے کافی لوگوں کے ساتھ یہ کہا کہ تعاون کریں گے. تھینک یو اینڈ لو یو. اچھا فیضان بھائی جو نمبر پلیٹ 2 مانگی ہیں اس میں سے ایک بچہ جس کی وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹے کے چکر میں 11 بہنیں ہوئیں, اور پھر یہ 12ویں جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کو پولیو ہو گیا, تو ان کے والد جو ہیں وہ اغوا ہوئے, اس کے بعد نہیں پتا کہ کہاں ہیں. یہ ہو چکا ایک عرصہ ان کو. لڑکا جب لڑکا 2.5 مہینے کا تھا تو باپ اغوا ہوا تھا, آج یہ 22 سال کا, باپ کا نہیں پتا. تو وہ غریب آدمی کا ہوگا نا, تو وہی غریب آدمی. تو ان کو کسی نے بہت 86 سے بھی پہلے کی کرولا دی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مینٹین کروائی ہے, اب نمبر پلیٹ کا مسئلہ ہے. تو فیضان بھائی سے مجھے چاہیے, میں اسی وجہ سے آپ کو زور ڈال رہا تھا کہ مجھے نمبر پلیٹ چاہیے وہ والی. اچھا نمبر پلیٹ کو ساتھ ساتھ اس کو بولو ٹیکس کی رسید بھی ملے گی بس. زبردست زبردست. اچھا مجھے فیضان بھائی اب مجھے پہلے بتاؤ نمبر پلیٹ کب تک مل سکتی ہے مجھے, اس بچے کو آج انشاءاللہ آج مل جائے گی, ڈن ہو گیا. شام میں بھجوا تو خرم بھائی آ رہے ہیں, خرم بھائی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ والی چیزیں, یہ والی باتیں, کیونکہ وقت واقعی میں کم ہوتا ہے اور ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں. فیضان بھائی اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈونرز اگر آئیں
تو ہم ان کو کیا نمبر دیں, یا کیونکہ آپ مجھے سلیکٹ کر لیجیے گا, میں آپ کو آن ایئر اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہوں گا کہ اگلی دفعہ سے آپ کا نمبر بھی چلے. اچھا ابھی ہمارا جو ہے شام میں جو ہے میں ایک نمبر, بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی, حالانکہ یہ نمبر جو ہے وہ ہمارے ممبرس کے لیے اور والنٹیئرس کے لیے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم دیتے ہیں. اب میں ان کو صرف یہ بتاؤں گا, دیکھیں ہم ہیں 25 کروڑ کے قریب اس ملک پاکستان کے اندر, اگر تو لوگ اس قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں. اچھا پھر دوسری بات یہ, جو فیضان آڈٹ کی بات کر رہا ہے, تو آڈٹ دینا بھی جانتا ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے میں نے دکھاوے کے لیے, میرے پاس اب گفٹ نہیں آتے. میں نے 2-3 مرتبہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا ہے, میں نے کسی نے دیا, وہ دیتے ہیں نا لوگ, کوئی پرفیوم دے دیتا ہے کوئی کیا, میں اسٹیج پہ کھڑا ہو کے بولا, میں نے بھائی یہ قوم کی امانت ہے, تم لوگوں نے چیئرمین کو دیا, فیضان حسین کو نہیں دیے. اگر فیضان حسین تمہیں اتنا عزیز تھا تو میری عمر اتنی ہو گئی 35 سے ابو ہو گئی, تو تب تو نہیں دیے, آج کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ میری سیٹ کو دے رہے ہیں, مجھے نہیں دے رہے. تو وہ میں نے وہاں پہ پبلک کیا, تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں نے کیا کہا, میں ایسے طبقے سے اور ایسے مسائل سے تعلق رکھتا ہوں کہ مجھے ساری چیزیں, اور میرے پاس لگزریس بھی بہت ہیں, اب مجھے ضرورت نہیں, میرا گھر بار بہت اچھا چل رہا ہے. تو پبلک نے خود سے ریکویسٹ کی کہ بھائی ہمیں کوئی ایسا نمبر دیں. اب ہمارا اکاؤنٹ نمبر بھی ہے, ویسے تو ہمارا فاؤنڈیشن کا ایزی, لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایزی پیسہ یا جائز کیش کا نمبر دیں, وہ کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کا آفیشیل نمبر ہے. اچھا ایزی پیسہ دینا, وہ ایکسیس ایزی ہے اس کا, وہ تمام چیزیں ہیں, لیکن اس کو میں شام سے ایکٹیو کرواؤں گا. میں نے اس کو آج تک, آپ کو پتا ہے نہیں ایکٹیو کرانا کیوں ضروری ہے, میں آپ کو 1 سال ہو گیا, 1 سال میں آج تک اس نمبر کو ایکٹیو نہیں کیا. نہیں آپ کریں, اور جلدی سے ہمارے پاس 1 منٹ موجود ہے. 03268342 اچھا یہ نمبر سیم وہی ہے, سیریل وہی ہے, اوپر جو ہیلپ لائن نمبر ہے ہمارا 510 وہ ہیلپ لائن نمبر ہے, اور جیز کیش, اور جیز کیش کا ہمارا اکاؤنٹ ہے 03268342 اچھا اس کو میں آج شام تک کوشش کروں گا اس کو ایکٹیو کروا لیں, اور اگلے پروگرام میں آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ کل سے کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایکٹیو ہوا ہوا نمبر آپ کے سکرینز پر ہوگا. اگلی دفعہ آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے اگینسٹ کوئی بھائی آئیں گے, لیکن آپ کی چیزیں موجود ہوں گی. لیکن میں یہ صرف کہوں گا کہ اگر آپ اپنے پیسوں میں سے 10 روپے بھی نکالتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کتنی مدد کریں گے آپ نہیں جانتے. ذیشان میں 25 کروڑ عوام ہے, کچھ بھی نہ کرے, صبح 1 روپیہ ڈال دے بس. اور میں کہتا ہوں کہ 10 کروڑ عوام نے بھی ڈال دیا تو ہمارا تو کام ہو گیا نا. اچھا پھر دوسری بات یہ, آپ آ کے نا یہ پوچھیں میں نے 1 روپیہ دیا تھا وہ کہاں گیا. زبردست. جب میں آڈٹ کی بات کر رہا ہوں نا تو میں پابند ہوں. دوسری بات اچھا فیضان بھائی, کال پھر وہی کہ جناح ہاسپٹل کے لیے تھوڑے سے مسئلے مسائل لوگوں کے. جناح ہاسپٹل میں ایک مسئلہ نہیں ہے, بہت سارے مسئلے ہیں, ان کا آپریشن کرنا پڑے گا, اس جناح ہاسپٹل کا آپریشن کرنا پڑے گا. چلیں جی, ہم وقت ختم ہو گیا, ہم آپریشن مل کے کریں گے. فیضان بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میرے بھائی. اسی کے ساتھ ہم کل دوبارہ ملیں گے, اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بھی کھیلتے رہیے. ایک چیز اور سرپرائز میں پوچھتا ہوں فیضان بھائی سے, اگر وہ ہمیں کر سکے تو ہم ضرور پوچھیں گے, اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو اناؤنس بھی کروں گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی, جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. فیضان بھائی کو, انٹائر ٹیم آف میٹرو ون نیوز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. ان بھائی کا نام پوچھنا بھولیے, یہ آپ کے ساتھ ہیں دلشاد بھائی. دلشاد بھائی یہاں پہ موجود ہے کیمرے کے اس پر. دلشاد بھائی بڑے غور سے دیکھ رہے تھے, اور انشاءاللہ ان سے بھی بہت جلد بات ہوگی, اور کل انشاءاللہ ملیں گے. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. اس دعا کے ساتھ کہ جشن عید میلاد النبی ضرور منائیں, لیکن اگر کوئی پاس بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر امت بھوکی تھی تو خود 2 دن کے بھوکے ہوتے تھے. اگر امت 1 دن کی بھوکی, اور اگر امت 2 دن کی بھوکی ہے تو وہ 4 دن کے بھوکے ہوتے تھے. تو اگر آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ پڑوس میں کوئی بھوکا رہتا ہے تو آپ کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی چلی تو کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.